सूरत अश-शुअरा। एक दिन आपने एक और सवाल किया था, उश्तुद बिही अजरी का लुग़वी तर्जुमा क्या है? तो अजरुन के असली माना आते हैं कुव्वत और कमर के, कि आप हारून के ज़रिए से मेरी कमर को मजबूत कीजिए और उनके ज़रिए से मुझे ताकत दीजिए। तासीम मीम। सूरत अश-शुअरा मक्किया, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इसमें कुल आयतें 227 हैं। मिअतानी व सबउन व इशरून आया, और आधा पारा है। व अहद अशर रुकुआन, और इसमें कितने हैं? आधे पारे से भी कम, और 11 रुकू हैं इसके अंदर। तासीम मीम। ये कुरान करीम की वो सूरत है जिनके अंदर आयात ज़्यादा हैं और उसका हुज्म बहुत थोड़ा है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं बकसरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सालिह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, और आखिर में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे कुरानी तफसीर के अंदाज़ में कहते हैं तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। अल्लाह पिछले अंबिया और कौमों के वाक़यात को बयान करके हमें समझाते हैं कि जो जो कौमें अपने रब की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तुम्हें अगर उम्मत मुहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाही अजाब के में तबाह बर्बाद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ये कि इनफरादी हलाकत के वाक़यात तुम्हें भी आएंगे, और नंबर 2 ये कि आखिरत के अजाब में क्या करोगे। दूसरी चीज़ ये समझाई जाती है कि तुम्हें उमूमन अपनी दौलत, अपने ओहदों, अपनी बादशाहत की वजह से ये चीज़ें तुम्हारे हक़ के कबूल करने में रुकावट बन जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझाते ये हैं यहाँ पर इस ज़ेल के अंदर, क्या तुम फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर हो? तुम आद व समूद से ज़्यादा ताकतवर हो? क्या तुम शुएब और उनकी कौम से ज़्यादा ताकतवर हो? क्या तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहने वाले नमरूद से ज़्यादा ताकतवर हो? अगर नहीं हो और अल्लाह ने उनको मलियामेट कर दिया, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, तुम्हें तो उनके 10 गुना ताकत भी नहीं दी गई। मा बलगू में अशारा मा आतैना हो। तो अल्लाह की नाफरमानी जब उन्होंने की, उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। तुम किस खेत की मूली हो? लिहाजा तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के कुरान का इनकार, रसूल की रिसालत का इनकार नहीं करना चाहिए। तासीम मीम हुरूफ़ मुक़त्तात। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ह किताब की आयतें हैं, यानी कुरान करीम की, ऐसी किताब की जो हर हर चीज़ को खोल खोल कर बयान कर देती है। लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे इस गम से कि वो लोग ईमान नहीं लाते, अल्लाह यकूनु मुमिनीन, कि वो ईमान नहीं लाते। कितना दर्द था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर उम्मत का। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन, अगर हम चाहें तो उतारें उन पर आसमान से कोई निशानी। फ़ज़ल्लत आनाक़ुहुम, फिर उनकी गर्दनें उस निशानी के सामने झुकी की झुकी रह जाएं। यानी हम जन्नत और जहन्नुम को उनके आंखों के सामने कर दें कि इनकार का कोई फिर मसला ही बाकी ना रहे। लेकिन शर्त क्या है तुम्हारी कामयाबी के लिए? ईमान बिल गैब। फिर जब वो ईमान बिल गैब नहीं, ईमान बिल हुजूर हो जाएगा, तो तुम्हारी आजमाइश नहीं हो पाएगी। तुम्हारी आजमाइश इसलिए कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पर ईमान लाने के लिए कहा जाए जो तुम्हारी निगाहों से ओझल हैं। फ़ज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन वमा यातीहिम, और नहीं आती है उनके पास कोई नसीहत रहमान की जानिब से नई, ज़िक्र इनकी सिफत, इल्ला कानु मुहदसिन इल्ला कानु अन्हु मुरिदीन, मगर ये लोग उससे एराज़ व बेरुखी बरतते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू, यकीनन इन्होंने झुटलाया। फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानु बिही यस्तहज़िऊन, अनक़रीब ही इनके सामने हकीकत खुल कर आ जाएगी उन चीज़ों की जिनका ये मजाक उड़ाया करते थे। यानी जिस अजाब का ये मजाक उड़ाया करते थे, या क़यामत का ये मजाक उड़ाया करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें इनके सामने खुल कर आ जाएंगी। अवलम यरौ इलल अर्ज़, क्या इन कुफ़ार ने नहीं देखा ज़मीन की तरफ, कम अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, कि कितने उगाए हमने उसमें हर किस्म के उम्दा उम्दा खुशनुमा पौधे, करीमिन उम्दा ज़ौजिन पौधे जोड़े। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इसमें यकीनन निशानियां हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और आपका रब ज़बरदस्त है, रहम करने वाला है। इस आयत का बार बार यहाँ पर तकरार होगा, लेकिन हर जगह हर वाक़े से इस आयत को जब आप जोड़ेंगे तो आपके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह ताला एक नया ही मफ़हूम डालेंगे। देखिएगा, वइज़ नादा रब्बुका मूसा अनितिल कौम ज़ालिमीन,
اور جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ کو کہ تم چلے جاؤ ایک ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون کے قوم کے پاس، الا یتقون، وہ مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ولا ینطلق لسانی، میری زبان چل نہیں پاتی، فارسل الی ہارون، آپ پیغمبری بھیجیے، وہی بھیجیے ہارون کی جانب بھی، یعنی انہیں بھی پیغمبر بنائیے، وَلَهُمْ عَلِيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، قَالَ كَلَّا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، فَاذْهَبَا، جاؤ تم دونوں میری نشانیوں کو لے کر، إِنَّا مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون، میں سن رہا ہوں، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اس سے کہو، ان رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے، قال الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ قرآن کریم تفصیلاً ساری کہانی نہیں بیان کرتا، پھر گیٹ سے کیسے داخل ہوئے، پھر دربانوں کا کیسے سامنا کیا، کیوں؟ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، صرف مقصد کی بات۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اللہ نے، فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی، پرورش نہیں کی جبکہ تو چھوٹا تھا، ولبثت فینا من عمرک، اور تو ہمارے درمیان ٹھہرا رہا اپنی عمر کے سنین، بہت سارے سالوں تک، سنت ان کی جمع، وفعلت فعلتک التی، اور تم نے وہ حرکت کی، التی فعلت، جو تم نے کی، وانت من الکافرین، اور تم تھے ناشکروں میں سے، قال فعلتها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سب سے پہلے تو اس نے اپنے احسانات جتلائے کہ میں نے تمہاری پرورش کی، میں نے تم کو پالا پوسا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اور پھر تم نے نتیجہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میرے شکر گزار بنتے، تم نے الٹا میرے خاندان کے ایک فرد کو، میری قوم کے ایک فرد کو قتل کر ڈالا۔ قال فعلتها، پیغمبر کا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا وہاں پر کہ قتل کیا یا نہیں کیا، لیکن پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا فعلتها، میرا مقصد اس کو مارنے کا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف اس کی اصلاح تھی، غیر ارادی طور پر اگر وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو اس کا کیا کر سکتا ہوں میں؟ فعلتها، کیا میں نے وہ، اذن تب، وانا من الضالین، جبکہ میں بے خبر تھا۔ ضالون کا جو لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ، وہ پیغمبر کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کو نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں اس کا ترجمہ بے خبر سے کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ والضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پھر اللہ نے آپ کو علم دیا، ہدایت دی، راستہ دکھلایا۔ یہاں پر بھی بے خبر سے کیجیے آپ۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، چنانچہ میں تم سے بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے مجھے دانائی دی، بعض مفسرین نے ترجمہ کیا نبوت سے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے بنایا رسولوں میں سے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور رہا یہ انعام، تمنوہا، جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، تجھے اپنی طرف سے دوسری حرکتیں نظر نہیں آ رہی کہ تو نے بنایا تھا غلام بنو اسرائیل کو، تو نے بنایا تھا غلام بنو اسرائیل کو۔ قال فرعون وما رب العالمین، اچھا ایک طرف سے اس نے کہا کہ میں نے تمہاری پرورش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اصل میرے تیرے گھر میں آنے اور تیری پرورش کرنے کے پیچھے سبب کو تو دیکھ، میں تیرے گھر میں پہنچا کیوں؟ اس لیے کہ تو ہم پر ظلم کر رہا تھا اور سارے بنو اسرائیل کے بچوں کو تو قتل کر رہا تھا، اور تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایک طرف سے وہ ظلم اور دوسری طرف سے غیر ارادی طور پر اتفاقاً میری پرورش، یہ تو رکھ مجھ پر کوئی احسان نہیں، جبکہ تو نے دوسری طرف سے میرے سینکڑوں بنو اسرائیلیوں کو غلام بنایا اور ہزاروں کو قتل بھی کیا، بچوں کو۔ قال فرعون، اب فرعون نے سوال و جوابات کا آغاز کیا۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون، کیا ہے؟ قال رب السماوات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا رب، زمین کا رب، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ، فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم لوگ غور سے نہیں سنتے؟ 1237 سال قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1237 سال قبل، رامیس اس فرعون کا نام تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تھا۔ 70 سال تک اس نے حکومت کی تھی، 1304 ہجری میں، 1304 قبل مسیح تقریباً اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس والے فرعون کا۔ تو دیکھیے یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔
قال لمن حوله الا تستمعون، کہا اس نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد درباری تھے، چمچے تھے، تم لوگ سنتے نہیں؟ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی وہی رب ہے اللہ۔ فرعون نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے موضوع سے اس کو ہٹا دوں، یہ اپنے رب کا تعارف نہ کر سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے، فرعون کا انداز دیکھیے، پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ ان رسولکم الذی، غصہ دلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جس تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے لمجنون، دیوانہ اور پاگل ہے۔ قال رب المشرق، موسیٰ علیہ السلام غصے میں نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کی قوم کتنا ہی غصہ کیوں نہ دلائے وہ کبھی غصے میں نہیں آتے۔ ایسا ہی پیغمبر کا جو وارث عالم ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو لوگ داعی ہوتے ہیں، انہیں بھی لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے، یا لوگ چاہیں کہ اپنے مشن کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، کبھی اپنے مشن کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مصروف نہ ہوں، اور کبھی بھی وہ اپنی قوم کی گالیوں سے تنگ نہ آئیں۔ یہاں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، انا لنراک فی ضلالہ، انا لنراک فی صفاحہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں بڑی پیار سے، یہ قومی لیس بی ضلالہ انصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ پیغمبر کا انداز ہی ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ تو غصے میں نہ آئے، اپنے مشن کے اندر جاری رہے۔ قال رب المشرق والمغرب، کہنے لگے وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، خود ہی فرعون غصے کے اندر آ گیا، اگر تم میرے سوا کسی اور کو خدا بنائے، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں ڈالوں گا، میں تمہیں کر دوں گا ان لوگوں میں سے جنہیں قید کر دیا جاتا ہے، مسجونین سجن سے ماخوذ۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس کو ظاہر کیجئے دعوت کی راہ کے اندر۔ اولو جئتک بشیء مبین، خواہ تب بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا جبکہ میں لے آؤں تمہارے پاس کوئی واضح چیز۔ قال فأتی بہ، فرعون نے کہا لے آ تو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو کیا ہوا کہ وہ ایک کھلم کھلا اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا، اپنے بغل کے نیچے سے نکالا، ایک روایت کے مطابق فاذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا ہو گیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حوله، تو جادوگروں کا زمانہ تھا، جادوگری کا دور تھا، فوراً فرعون کیا اٹھا، کہا اس نے ان درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ کوئی بڑا جانکار جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے۔ فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ یا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت کی وجہ سے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ محض دو آدمیوں کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں نکال دیں گے، یا یہ اس کی سیاسی اور شیطانی چال تھی، وہ کہنے لگا کہ یہ تمہیں نکال دیں گے اگر تم نے اس کا مقابلہ اور سامنا نہ کیا۔ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ، یہ اصل میں ہے ارجاء سے ماخوذ، ہا اس میں مفعول کا ہے، یہ مادے کا ہا اس میں نہیں ہے۔ ارجہ، اسے تم مہلت دیجئے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بھیجے آپ شہروں کے اندر چپراسیوں کو، جمع کرنے والے ہرکاروں کو، یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے کے آئیں گے، پوسٹر لگائیں گے، اعلان کریں گے شہر در شہر جا کر، اور لے کے آئیں گے آپ کے پاس ہر جانکار ماہر جادوگر کو، بڑے بڑے جادوگروں کو۔ فجمع السحرۃ، چنانچہ جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، لمیقات یوم معلوم، ایک متعینہ دن کے متعینہ وقت میں۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا تھا، هل انتم مجتمعون، کیا تم اکٹھے ہو جاؤ گے؟ تفصیلات سورہ سپارے کے اندر آئی۔ میلے کا دن تھا یوم الزینت، وان یحشر الناس ضحا، اور ان کو دن چڑھے وقت اکٹھا کیا گیا تھا۔ لعلنا وقیل للناس، لوگوں سے بھی کہا گیا کیا تم اکٹھے ہو جاؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں۔ یہ گویا کہ بالواسطہ فرعون کی پیروکاری تھی، اس لیے کہ جادوگر خود کس کے پیروکار تھے؟ فرعون کے۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ لوگ غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرۃ، پر جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا، ائن لنا لاجرا، کیا ہمیں اجرت ملے گی؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی نظر ہمیشہ کس پر؟ کپیری۔
قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، وانکم اذا لمن المقربین، تب تو ہوں گے آپ ان لوگوں میں سے جو کہ مقربین یعنی خاص ہوں گے، خاص قریبی لوگوں میں سے۔ قال نعم، فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تو ہوں گے آپ ان لوگوں میں سے جو خاص مقرب ہیں۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا ہے تمہیں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنے لاٹھیاں، وقالوا بعزت، عصا کی جمع، وقالوا بعزت فرعون، اور کہا فرعون کے عروج کی قسم، اقبال کی قسم، عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی لوگ غالب آئیں گے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں کھایا کرتے ہیں، کبھی بادشاہوں کی، کبھی ماں کی، کبھی باپ کی، کبھی بھائی کی، کبھی بیٹے کی، کبھی سر کی، کبھی ماں کی، کبھی کسی کی بیوی کی۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ فالقى موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی لاٹھی ڈالی، فاذا هي تلقف ما یأفکون، تو وہ اگلنے لگی ان کرتبوں کو جو انہوں نے بنائے تھے، ما یأفکون، ان کی ان جھوٹے کرتبوں کو جو انہوں نے بنائے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، چنانچہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا، کہہ اٹھے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے ان سے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے؟ ان سے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہ لکبیرکم الذی، یہی ہے تمہارا بڑا استاذ گرو، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھلایا، فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، لأقطعن ایدیکم، میں اس کا انجام تم جان جاؤ گے، عاقبتہ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم من خلاف، اور تمہاری ٹانگیں بھی، من خلاف الٹ سلٹ، ولأصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا، جادوگروں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یقیناً ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس بنیاد پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوئے۔ معمولی سی تربیت کیا ملی پیغمبر کی، معمولی سی صحبت کیا ملی پیغمبر کی، ابھی تک جو پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑے تھے، چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ اس کیفیت میں تھے کہ اپنی گردنیں راہ حق میں کٹانے کے لیے تیار تھے۔ یہ اہل اللہ کی صحبت ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے شہروں میں چپراسی بھیج دیے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، شرازم اس کی جماعت ہی ہے، قلیلون چھوٹے سی جماعت، چھوٹا سا گروہ ہے، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور یہ ہم کو غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور ہم سب کے سب پوری طریقے سے تیار ہیں، محتاط ہیں۔ حاضرون کا لفظی ترجمہ آتے ہیں محتاط، یعنی ہم مکمل ہتھیار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چنانچہ ہم نے ان کو نکالا باغات سے، چشموں سے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عمدہ ٹھکانے سے، كَذَلِكَ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور پھر ہم نے ان کا وارث کن کو بنایا؟ بنو اسرائیل کو بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، سو وہ ان کے پیچھے ہو لیے دن چڑھتے وقت۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، بنو اسرائیل نے جب بحر قلزم کو کراس کیا، بحر قلزم کو کراس کرنے کے بعد پار چلے گئے، تو اس کے بعد روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ اور واقعات سے یہ واپس نہیں آئے، وہاں سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا ملک شام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ میدان تیہ میں 40 سال پھنس گئے، پھر اس کے 40 سال کے بعد وہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بنو اسرائیل کا وارث بنایا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بحر قلزم کو کراس کرنے کے بعد پھر واپس آئے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تاریخی لحاظ سے ایسا کہنا درست نہیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو
انسان کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے لیکن انسان اس کو توجہ نہیں دیتا ہے. مثلا قرب قیامت کے اندر حدیث میں آتا ہے خزانوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنی خسرت ہو جائے گی کہ لوگوں کے ہاں کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی اور زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ملے گا. یا ایسا ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین کے خزانوں کو باہر نکال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کے خزانوں کو پہاڑوں کی طرح، ستونوں کی طرح باہر نکالیں گے، امثال الاسطوانہ، لیکن کوئی بھی انسان ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ایسے ہی بنو اسرائیل کی برسہ برس سے صدیوں سے کوشش تھی کہ ہم واپس یعقوب علیہ السلام کے وطن ملک شام چلے جائیں. تو ان کو تو بڑی مشکل سے آزادی ملی تھی اپنے گھر واپس جانے کی، تو کیا یہ اس وقت محض خزانوں کی وجہ سے یا چشموں کی وجہ سے گھر جانے کے بجائے پھر پردیس کو ترجیح دیتے؟ نہیں، ترجیح نہیں دیتے. قرآن کے کہنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جانا چاہتے تو سارے کے سارے خزانے مصر کے ان کے لیے حاضر تھے، لیکن انہوں نے خود ہی ترجیح نہیں دی اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، اپنے باپ کا، آباء و اجداد کا گھر ملک شام، ہم ادھر ہی چلے جائیں گے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ پس جب دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے جماعت کو فرعون کے لشکر نے دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون ہم تو پکڑے گئے، قال کلا پیغمبر کا یقین دیکھیے، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہی مجھے راستہ دکھلائے گا. یہاں پر دیکھیں پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، ان معی میرے ساتھ، معیت صرف رب کی اپنے ساتھ مخصوص کر دی. اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اس وقت آپ نے اپنے ساتھ اپنی امت کو شامل کیا تھا یوں کہہ کر لا تحزن ان اللہ، یہ نہیں کہا تھا معی بلکہ اللہ ہمارے ساتھ، یعنی میرے ساتھ اور پوری امت محمدیہ کے ساتھ ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ سو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ ماریے اپنی لاٹھی کو سمندر پر، فَانْفَلَقَ سمندر پھٹ گیا، مراد یہاں پر بحر قلزم، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ ہو گیا ہر حصہ، فرقن حصہ، کالطود، طود کسے بولتے ہیں پہاڑ کو، کالطود العظیم بڑے پہاڑ کی طرح، وَأَزْلَفْنَا یعنی یوں پہاڑ پانی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، ہر حصہ الگ الگ ہو گیا اور پانی بیچ میں ایک جگہ رک گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور پھر ہم نے قریب کیا ثم اسی جگہ الآخرین دوسروں کو یعنی فرعون کے لشکر کو. وَأَنْجَيْنَا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت بحر قلزم کو کراس کر گئی، ہم نے موسیٰ کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سب کو، ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا یعنی فرعون کو. ان فی ذلک الآیہ یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے بیشتر لوگ ماننے والے نہ تھے. کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کی غرق کے اندر نشانی ہے قیامت تک آنے والے ہر مغرور اور ہر متکبر سرکش انسان کے لیے. ان فی ذلک الآیہ لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم دیکھیں فرعون جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، آپ کا رب ہی وہاں پر غالب رہا، آپ کا رب ہی وہاں پر بڑا مہربان رہا. فرعون کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، کل پرسوں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، مصر کے اندر آج بھی ان کے عجائب خانوں کو، ان کے محلات کو اور ان کے احرام جس کو بولتے ہیں ان کی کھدائی ہو رہی ہے. قاہرہ سے تقریباً 400-500 کلومیٹر دور دریائے نیل کے پاس یہاں پر جہاں ان کے بڑے بڑے محلات تھے، تو ایک جگہ 2000 سر نکلے ہیں. 2000 سر کس کے نکلے ہیں؟ مینڈوں کے، بھیڑوں کے، اور ان کے وہ سینگ باضابطہ اس طریقے سے اور مومی کر کے یعنی باضابطہ دوائیاں ڈال کر کے ان کو اس انداز میں رکھا گیا کہ وہ سر خراب نہ ہو. خود ان کی لاشیں تو ہیں ہی اسی طریقے سے حنوط کردہ. جن جانوروں کو ان کے نام پر بعد کے ادوار میں چڑھایا گیا ان جانوروں کو بھی باضابطہ حنوط کر کے رکھا گیا ان کے نام پر جو چڑھایا گیا. تو ایسی ان کی ہیبت اور ایسا ان کا خوف تھا. اللہ کہتے ہیں کوئی بھی بادشاہ نہ رہا، سب ختم، اللہ کی ذات ہی باقی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم آپ ان کے سامنے ابراہیم کا واقعہ پڑھیے. اذ قال لأبیہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وہ قومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین دن بھر انہی کے پاس پڑے رہتے ہیں، دن بھر انہی کے پاس پڑے رہتے ہیں یعنی انہی پر ہم جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم یا تمہیں وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، او يضرون یا نقصان. قالوا کہا کچھ بھی نہیں.
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے جواب دیا بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ آج سے 4,500 سال پہلے کی تاریخ ہے، اس وقت بھی لوگوں کے اندر یہ گمراہیاں تھیں جو آج موجود ہیں۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا کہ تم کس بھی چیز کی پوجا کرتے ہو؟ انتم تم وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پرانے آبا و اجداد، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین، یعنی تمہارے معبودان باطلہ۔ الذی خلقنی، سوائے اس رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، فهو یہدینی، وہی مجھے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی، جو اللہ کی طرف، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ اللہ جو مجھے موت بھی دیتا ہے، دے گا، ثم یحیینی، وہی مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع، اور جس سے میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ ان یغفر لی، وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، خطیئتی یوم الدین، جزا کے دن۔ رب حب لی، اے میرے اللہ مجھے دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ دوستو اگر پیغمبر یہ دعا کر رہا الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور وہ بھی کون پیغمبر؟ ابو الانبیاء، سارے انبیاء کا باپ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی سند دنیا کے اندر ہی دی، فأتمہن۔ کیا ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے الحقنی بالصالحین؟ اللہم اجعلنا من الصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ یونس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمان۔ اپنے اپنے موقع پہ انشاءاللہ بحث آئے گی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور میرا نیک تذکرہ جاری فرما، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں۔ معلوم ہوا کہ اپنے لیے یہ آرزو رکھنا کہ رب العالمین میرے جانے کے بعد دنیا میں میرا جو تذکرہ ہو اچھائی کے ساتھ، ایسی آرزو کرنا منافی شریعت نہیں، یہ کسی عہدے کی تمنا نہیں ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا عہدہ، اس کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، اور انسان عہدے کی تمنا کے ذریعے سے دنیا کی بڑائی نہ چاہتا ہو بلکہ آخرت کی بڑائی چاہتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان یہ چاہے کہ میں نیکیوں اور مقتدیوں میں سے، نیکوں میں سے بھی سب سے بڑا نیک بن جاؤں، تو ایسی تمنا اور آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری کی، اور آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کن کا نام آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ جب ہم حج کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے شاعر کو، ان کی یادگاروں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے عیش و آرام والے جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ واغفر لی ابی، میرے ابو کو بخش دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ بتا چکا ہوں میں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانے تک یہ دعا کی، فلما تبین له انہ عدو للہ من، جب ان کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے ان سے براءت کا اظہار کیا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مولا مجھے نہ رسوا کرنا اس دن جس دن کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ تو مال فائدہ دے گا اور نہیں بیٹے، الا من اتى اللہ، مگر جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، پاکیزہ دل لے کر، ایسا دل جس کے اندر شرک نہ ہو، ایسا دل جس کے اندر تکبر نہ ہو، حسد و بغض نہ ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ للغاوین، غوا یغوی غوایتن سے جمع کا صیغہ ہے، اور اسی سے یہ لفظ آگے آئے گا حالت رفیع کے اندر ایک جگہ غاوون، للغاوین، گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، هل ینصرونکم، کیا وہ آج تمہاری مدد کر رہے ہیں، او ینتصرون، کیا وہ بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ فکوبکبوا فیہا، پس اوندے منہ ڈال دیا جائے گا انہیں، فیہا، آگ کے اندر، ہوم، ان کو بھی، والغاون، اور گمراہوں کو بھی، معبودوں کو بھی، اور اسی طریقے سے خود ان کو بھی۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالو، وہ کہیں گے، وہم فیہا، جبکہ اس دوزخ میں ہوں گے، یختصمون، جھگڑتے ہوئے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو تھے کھلم کھلا گمراہی کے اندر، اذ نسویکم،
معبودین سے کہیں گے ان کے عابدین، اذ نصویکم ماتحت اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم کھلم کھلا گمراہی میں تھے، اذ نصویکم جب ہم تم کو برابر سمجھتے تھے رب العالمین کے، وما اضلنا الا المجرمون اور ہم کو نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے، فما لنا من شافعین ہائے ہماری بد نصیبی، فما لنا من شافعین آج نہیں ہماری کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، حمیم ان کے جمع احمہ آتی ہے، اور نہیں کوئی جگری دوست، گہرا دوست جو ہمارے کام آتا، فلو ان لنا کرتن کاش اگر ہمیں ایک چانس ایک موقع ملتا، فنکون من المؤمنین ہم بھی ہو جاتے مؤمنوں میں سے، ان فی ذلک لآیہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم یقیناً آپ کے رب کے ذات ہی زبردست ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین تحقیق کہ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں، شرک سے بچتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف رسول امانت دار، میں ہوں تمہاری طرف ایک رسول جو کہ امانت دار ہے، فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے اس پر کسی بھی قسم کی دعوت و تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا، ان اجر الا علی رب العالمین میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ متقدمین حنفیہ نے مستنبط کیا کہ دعوت پر، تعلیم پر، اجرت پر، اذان پر، امامت پر اجرت نہیں لی جانی چاہیے، لیکن متاخرین نے کہا کہ اگر تو اجرت دیو نہ نماز پر نایا کہاں، بانگ دیا کہاں، مدرسے پر نایا کہاں، سو کیا کر بچور مدرسے پر نایا پن انشورن پر پائلے، تو متقدمین کے بجائے متاخرین نے باضابطہ اذان پر، تعلیم قرآن پر، امامت پر اجرت لینے کی اجازت دی۔ تلاوت قرآن پر کہاں سے اجرت ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون یہ تو ذاتی عبادت ہے نا، یہ متعدی عبادت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون سو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری ہی اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون تو کہا ان لوگوں نے، یعنی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار تھے، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں جبکہ آپ کی پیروی کن لوگوں نے کی؟ الارذلون کم تر لوگوں نے کی۔ یہ عجیب چیز تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی پیروی کرنے والے پیشے کے لحاظ سے کم تر ہیں، اس لیے ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کے یہاں پیشے کے لحاظ سے انسان کی بڑائی اور کمتری یہ چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں بڑائی انسان کی تقوی کے لحاظ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کچھ بوٹ سون، کچھ مسٹن، کون کپڑے دھوتا ہے اللہ کے یہاں ان پیشوں سے، اور کون ڈی سی ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی بڑائی یا کمتری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑائی کا معیار صرف کیا ہے؟ تقوی، خدا ترسی اور علم۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمی موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کیا لینا دینا اس سے، بما كانوا يعملون کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا بما كانوا يعملون اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان حسابهم الا على ربی ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، لو تشعرون کاش تم سمجھ لیتے، وما انا بطارد المؤمنین اور میں مومنوں کو ہٹانے والا نہیں، ان انا الا نذیر مبین میں تو ہوں صاف صاف ڈرانے والا۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح تو کہا قوم کے لوگوں نے اگر آپ باز نہیں آئے اے نوح، لتکونن تو آپ ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے، من المرجومین جنہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ یہی دھمکی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، اگر آپ کے ساتھ آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیتے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا تھا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ کہ ہم آپ کو وطن سے بے وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے اگر آپ اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ تو پیغمبر کسی کی دھمکی سے کبھی گھبراتے، خواہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے یا ان کو ان کے گھر بار سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی جائے۔ قال ربی تو پیغمبر نے کہا اے میرے رب، ان قومی کذبون یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی و بینہم فتحا سو فیصلہ کر دیں میرے اور ان کے درمیان صاف صاف، ونجنی اور بچا مجھے، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں مؤمنوں میں سے، فانجیناہ
سو ہم نے ان کو بچایا، ومن معه، اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، ایسی کشتی میں جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، المشحون شحن سے بھری ہوئی ہونا، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کے رب کے ذات ہی غالب ہے، بڑی مہربان رحم کرنے والی۔ دو قوموں کو اللہ نے پانی سے تباہ و برباد کر دیا، قوم فرعون کو اور اسی طریقے سے قوم نوح کو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا من بلائک قبل ذلک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔